बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक लकड़हारे की बीवी कौन सा अमल करती थी जिसके सबब वो जन्नत में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पहले दाखिल होगी। एक दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाकर कहा, ए फ़ातिमा, इस मदीने में एक लकड़हारे की पत्नी है, बीवी रहती है। वह ऐसा एक अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह सुनकर बड़े ताज्जुब से कहा, अब्बा जान, यह कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की सभी औरतों की सरदार हूँ, कोई औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती है? सभी को जन्नत में पहले दाखिल होने की ख्वाहिश होती है। अब्बा जान, मेहरबानी करें, आप मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिससे वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब फातिमा से कहा कि फातिमा, आज तुम घर लौट जाओ, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उसका पता बता दूंगा। यह बात सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर लौट गई। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इसी बीच हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई। एक तो बीमारी का आलम, दूसरा लगातार 3 दिन से भूखे प्यासे रहने का आलम। घर में कोई खाना नहीं था। खाना न मिलने और बीमारी के कारण हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था जिससे वह खाना खरीद सके। 3 दिन बीतने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कपड़ा देकर कहा, ए मेरे प्यारे शौहर, मेरे प्यारे ख्वाहिंद, आपको शायद याद होगा कि अब्बा जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी शादी के वक्त यह कपड़ा मुझे तोहफे के रूप में दिया था। यह एक बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेच दूं, लेकिन चूंकि हमारे घर में 3 दिन से कोई खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कीमत से मुझे कुछ खाना खरीद लाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर कपड़े को लेकर बेचने के लिए बाजार की तरफ चल पड़े। वह कपड़े को लेकर बाजार पहुँचे और उसे बेचने के लिए कई खरीदारों को दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत ही पुराना होने के कारण कोई इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इस वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत दुखी हो गए। तब उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद की कि ए रब्बुल आलमीन, यह कपड़ा बहुत पुराना है, इसीलिए इसे खरीदने के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हुसैन बिना खाए पिए आज भी रह जाएंगे। ए रब्बुल आलमीन, अगर आज मैं यह कपड़ा बेचकर इसके बदले खाना लेकर नहीं जा सका तो आज भी उन्हें भूखा रहना पड़ेगा। आप इस कपड़े को खरीदने के लिए कोई ग्राहक खरीदार भेज दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुआ के बाद एक खरीदार आ गया। उसने उनसे पूछा कि ए अली, क्या तुम यह कपड़ा बेचना चाहते हो? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब में कहते हैं,
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جناب میں تو یہ کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار میں لایا ہوں۔ تب اس خریدار نے پوچھا تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت قدیم یعنی پرانا ہے اور اس کی قیمت ادھکتم 1 یا 2 درہم ہو سکتی ہے، اسی لیے انہوں نے کوئی قیمت نہ مانگتے ہوئے کہا جناب آپ کی جو مرضی ہو اس کی قیمت دے دے، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ تب اس خریدار نے کہا میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم اسے بیچنے کے لیے راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے راضی ہو گئے اور بولے جناب آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہ کپڑا سونپ دیا۔ اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ بہت ہی دانش مند ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں راہ خدا میں خوشی ہو یا غم ہو یا تکلیف ہو خرچ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسری ٹیم کے فرشتوں نے کہا یہ صحیح ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبی کے صحابہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر سمے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تبھی خرچ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر اس چیز سے انہیں خود ضرورت ہوتی ہے تو اسے دان نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں کسی کو نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فرشتوں نے اس وواد کو حل کرنے فرشتوں کے اس وواد کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے پیارے فرشتوں آپس میں جھگڑا مت کرو، اس بات کی جانچ کرنے کے لیے شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور اسے ان 6 درہم کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کہ کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں، اس سے تمہارا جھگڑا سلجھ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے اس آدیش کو سن کر اللہ رب العالمین کے اس نردیش کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم 6 درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے، تبھی فقیر کے بھیس میں وہ فرشتہ آیا اور کہنے لگا اے اللہ عز و جل کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، لمبے سمے سے بھوکے رہنے کی وجہ سے میرے شریر میں ذرا بھی حرکت کرنے کی طاقت نہیں بچی ہے، میں اللہ عز و جل کے واسطے تم سے کچھ مدد کی درخواست کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی دھن ہے تو کرپیا مجھے وہ دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس بنتی کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ اے اللہ عز و جل، آج 3 دنوں سے میری بیوی میرے بچے بھوکے ہیں، 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں اس کے لیے کھانا خرید کر لاؤں، لیکن اب اللہ عز و جل کا ایک بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے اللہ کے نام پر، اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کھانا خرید لوں؟ پھر انہوں نے سوچا اللہ میرا خرید لوں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا اللہ تبارک و تعالی بہتر دینے والا ہے، اس فقیر کو میں 6 درہم دے دیتا ہوں اور پھر اللہ رب العالمین انشاءاللہ میرے لیے بہتر انتظام کر دے گا۔ پھر انہوں نے وہ 6 درہم اس فقیر کو دان کر دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان اور غمگین من سے آگے بڑھنے لگے، اتنے میں ایک اور ویکتی ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، کیا آپ مجھے یہ لال گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا، آپ اسے لے کر ویپار کیجئے اور جب ویپار میں لابھ ہو تو مجھے میری قیمت چکا دیجئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کیونکہ وہاں مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اس ویکتی نے کہا میں یہ گھوڑا آپ کو 10 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھوڑے کو 100 درہم کے بدلے خرید لیا۔ پھر وہاں اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں چلے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار پہنچے تو ایک ویکتی ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا ہے اے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی میں تو یہ گھوڑا بیچنے کے لیے ہی بازار میں لایا ہوں۔ اس ویکتی نے پوچھا آپ اسے کتنے درہم میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی قیمت نہ لگاتے ہوئے اس طرح عرض کیا آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اس ویکتی نے کہا میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہاں مجھے 160 درہم دینا چاہتا ہے تو اس میں مجھے 60 درہم کا فائدہ ہوگا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کہنے لگے بھائی میں نے یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے بیچ دیا۔ اس شخص نے 160 درہم لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سنہرا گھوڑا لے لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ انہوں نے 6 درہم اللہ کی راہ 60 درہم کا فائدہ ہوگا۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھائی سے کہا میں نے یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے بیچ دیا۔ اس شخص نے 160 درہم دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گھوڑا سپرد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ انہوں نے 6 درہم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیے تھے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بدلے 10 گنا بڑھا کر یعنی 60 درہم لوٹا دیے۔ پھر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 60 درہم سے ڈھیر سارا کھانا خرید کر گھر کی اور رخ کیا۔ جب وہ ڈھیر سارے کھانے کے ساتھ گھر لوٹے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے پوچھا اے علی میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے تو اتنا سارا کھانا خریدنا ممکن ہی نہیں ہے، پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے پایا؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ پھر تمہیں گھر کے اندر آ سکو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے کہنے لگے پہلے مجھے گھر کے اندر آنے دو پھر میں تمہیں تمہاری اس کی پوری کہانی بتاؤں گا، واقعہ بتاؤں گا۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا پہلے آپ سچائی بتائیں پھر ہی آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے۔ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا فاطمہ تم تو اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی کسی غلط طریقے سے پیسہ نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسے کمائے ہیں وہ پوری طرح سے جائز طریقے سے کمائے ہیں، اسی لیے اس میں تمہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان باتوں کو صحیح سے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی۔ اس گھٹنا کے کچھ دن بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ پھر انہوں نے فرمایا اے فاطمہ کیا تمہیں یاد ہے میں نے کچھ دن پہلے تمہیں کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی ہے تمہاری پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان مجھے یہ بات ضرور یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی پتنی سے ملنے کی بہت خواہش مند ہوں، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔
تب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی حضرت ایک ویران جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر اس سے ملاقات کر سکتی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس لکڑہارے کی پتنی کے پتہ ملنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آئی ہوں، کیا میں گھر کے اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آئی ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے میرے گھر میں آنے کا کارن کیا بتایا ہے؟ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، کرپیا مجھے اندر آنے دیں۔ تب لکڑہارے کی پتنی نے کہا، اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کی سردارنی ہیں، آپ سے ملنے کی میری بہت ہی دلی تمنا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی انومتی نہیں دے سکتی، کیونکہ یہاں میرے پتی کا گھر ہے اور میں اپنے پتی سے بنا انومتی کے کسی بھی انسان کو گھر میں آنے کے لیے اجازت نہیں دے سکتی ہوں۔ آپ مہربانی کر کے کل آئیے، میں اپنے پتی سے آپ کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ اگر میرے شوہر نے انومتی دے دی تبھی میں آپ کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں۔ لکڑہارے کی پتنی سے یہ سننے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر لوٹ گئی۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی پتنی سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے گلے لگتے ہوئے کہا، اماں جان آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو نہیں کھوج پا رہا تھا۔ اماں جان، جہاں آپ جا رہی ہیں کرپیا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تب اپنے بڑے فرزند حضرت حسن کو اپنے ساتھ لیا۔ اس کے بعد وہ لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے سلام کہا، گھر میں کوئی ہے؟ سلام کہنے کے بعد کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا، میرا بڑا فرزند حسن ہے، کیا میں گھر کے اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی پتنی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری دلی تمنا ہے۔ میں نے کل اپنے پتی سے آپ کے بارے میں انومتی لی تھی، لیکن آپ نے جو بڑا پتر حسن کو لایا ہے اس کے بارے میں نے اپنے پتی سے انومتی نہیں لی۔ اس کارن سے میں آپ کو گھر میں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں، لیکن آپ کے پتر حسن کو انومتی دے سکتی ہوں۔ کرپیا آپ کل آئیے، آپ کے پتر حسن کے بارے میں اپنے پتی سے انومتی لے کر رکھوں گی۔ حضرت لکڑہارے کی پتنی سے یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر سے گھر لوٹ گئی۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی پتنی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلی تو وہ نکلنے والی تھی، تب ان کے چھوٹے فرزند حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، اماں جان، آپ 2 دنوں سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تب اپنے دونوں شہزادوں حسن اور حسین کو اپنے ساتھ لے کر پھر سے وہاں لکڑہارے کے گھر کی اور چل پڑی۔ باہر سے انہوں نے سلام کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں پتر حسن اور حسین ہیں۔ گھر کے بھیتر سے لکڑہارے کی پتنی نے آواز دے کر کہا، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی بہت دلی تمنا ہے، لیکن میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کسی بھی طریقے کی اجازت نہیں لی ہے۔ آج مہربانی کر کے آج بھی آپ لوٹ جائیں اور کل آپ آئیے۔
کل میں آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی پتنی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے گھر لوٹ گئیں۔ اگلے دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے لکڑہارے کی پتنی کے گھر آئیں۔ تب لکڑہارے کی پتنی نے انہیں گھر میں پرویش کرنے کی انومتی دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوتے ہی دیکھتی ہیں کہ لکڑہارے کی پتنی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ تب لکڑہارے کی پتنی نے کہا، سارے دن محنت کرنے کے بعد جب میرا پتی گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہوگی یا پانی پینے کی آوشکتا ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا تھکا ہوا پتی پانی کے لیے تھوڑی سی بھی محنت کرے، اسی لیے جیسے ہی پانی کی ضرورت ہوگی میں اسے ترنت پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اسی وجہ سے میں پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اے میری پیاری بہن، تو تم اس لکڑی کے ساتھ کیوں بیٹھی ہو اور اس رسی کی کیا ضرورت ہے؟ لکڑہارے کی پتنی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی کارن سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی یہ چیزیں کھوجنے میں میرے شوہر کو کوئی کٹھنائی ہو، اس لیے میں ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھی ہوں تاکہ جب بھی وہ مجھے کسی کارن سے سزا دینا چاہیں ان کے سامنے لکڑی اور رسی موجود ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لکڑہارے کی پتنی سے حیران رہ گئی، پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم اس لکڑہارے کی پتنی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے کہا، ابا جان میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، وہ اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا، فاطمہ تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تب کہا، ابا جان میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کیسے میرے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے پتی حضرت علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے سندیہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سبھی چیزیں اویدھ طریقے سے کمائی ہیں یا ناجائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اسی لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر کے اندر نہیں داخلہ دیا اور طرح طرح کے سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، جبکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا پتی حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کر سکتا ہے۔ فاطمہ جب تم نے حضرت علی کو وہاں کپڑا بیچنے کے لیے دیا تو حضرت علی اس کے لیے کوئی خریدار نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ تب اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے میکائیل کو اس کپڑے کو خریدنے کے لیے بھیجا۔ اللہ رب العالمین کا فرشتہ میکائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اس کے بعد ایک اور فرشتہ حضرت علی سے ان 6 درہم کی مانگنے کے لیے آ گیا۔ حضرت ان 6 درہم کو مانگنے آیا، حضرت علی نے ان 6 درہم کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ پھر وہاں پریشان ہو کر گھر لوٹ رہا تھا، تبھی ایک فرشتہ جبرائیل نے حضرت علی کو ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے ادھار بیچ دیا۔ حضرت علی نے اس گھوڑے کو لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ اسرافیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العالمین نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے اور اسی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا۔ حضرت فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ رب العالمین نے اس
اس کپڑے کو جنت میں محفوظ رکھا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے کاروبار کیا تھا وہ گھوڑا بھی اللہ رب العالمین نے جنت میں محفوظ رکھا ہے۔ کل بروز قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل نہ کرو گی تب اس وقت گھوڑے پر بیٹھی ہوں گی اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر وہی لکڑہارے کی پتنی ہوگی۔ لگام پکڑے رہنے کے کارن وہ تمہارے پہلے جنت میں داخل کرے گی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ لکڑہارے کی پتنی کی شوہر کی خدمت کے کارن ہی اسے یہاں ملا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے لیے بس اتنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پیارے رب عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔